बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा मुआशरा भी अजीब किस्म का है। यहाँ हर आदमी दूसरे के बारे में फ़िक्रमंद है। हर आदमी अपने बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। कोई महल्लेदार, कोई पड़ोसी के बारे में ये नहीं जानता कि इसने खाना खाया है, इसके घर में आटा है, इसका कोई बीमार है, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ है, नहीं। वो उन पे बिल्कुल न तवज्जो देते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं। मगर ये हर एक को पता है कि इस घर से फलाना आदमी सुबह उठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या कमाता है, क्या खाता है। इस घर की फलानी औरत वो किधर जाती है, किसी के घर में जाती है, वहाँ कपड़े धोने जाती है, काम करने जाती है। वो फलानी बच्ची जो है वो किधर जाती है, वो ये करती है। एक बात सच, 10 उसके साथ झूठ लगा के लोगों के बारे में फ़िक्रमंद है। और यही हमारा मुआशरा जो है, हर इदारे में यही लोग बैठे हैं। और हर इदारा जो है दूसरे में टांग अड़ाता है। मगर इसमें जो ताकतवर इदारा है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो यही नहीं सोचता कि हाँ हमारे मुल्क में महंगाई है, यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ बिल जो है डबल ट्रिपल हो के आते हैं। किसी को कोई कंट्रोल नहीं, किसी को खाना मिलता है। अस्पतालों में क्या हाल है। प्राइवेट अस्पताल किसी तरह लोगों को पेट से भी ज़वा करते हैं और जेबों को भी काटते हैं। कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि लोग किस तरह रहेंगे। बस वो बनाने और मिटाने में लगे हैं बस। और किसी के घर को तोड़ो और ये करो वो करो। अभी माशाल्लाह कानून भी बन गया, अब बहुत काम आसान हो गया। पहले का बहुत काम मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं था। न किसी ने पूछा कितने लोग अंदर है, किसी ने किसका पूछा। अभी जो है वो कहता है कोई भी आदमी अंदर जाए, कोई भी हो, और दूसरे के घर में घुसे, तलाशी ले, जो मर्जी करे। बस जी, एक हमारे पास लोगों के पास एक ही चीज़ रह गई थी और वो था ज़ुबान। आखिर में कहेंगे कि सब के ज़ुबान काट दो ताकि सब गूंगे हो जाएं और फिर कुछ ना होगा। भाई ये ऐसा किस तरह होगा। और कुछ इदारे तो हमारे ऐसे मासूम है, बहुत मासूम है। वो गरीब तो बिल्कुल कुछ नहीं कहते। वो है हमारे अदालतें जी। अदालतें, वहाँ वो केस होता है और कोई उसको मानता ही नहीं है। अदालत अभी रह गई गरीबों के लिए और उनको सज़ा देने के लिए। वो बड़े जज बड़े खुश होते हैं। थोड़ा ताकतवर आ जाता है, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अभी वो बहावलपुर के जो कहानी आ रही है, वो भाई वो फलाना है, वो चीमा है, पीमा है, डीमा है, वो सब कुछ उसको कुछ कह ही नहीं सकता। और वो तड़ी देता है कि हम लोगों के पीछे कब्र तक जाते हैं। ओ खुदा के बंदे, इज़राइल हो, तुमने तो इज़राइल बनने का दावा किया। खुदा के बंदे, किसी वक्त भी तुम्हारा ये सांस जो अंदर रुक सकती है। इतना तकब्बर न करो। और जो कुछ वहाँ यूनिवर्सिटी में होता रहा है, उनको ब्लैकमेल करते हैं। किसी का ज़ुबान पे भी वो बात नहीं आती। पंजाब तो वैसे माशाल्लाह हमारी हमेशा हम पे ऊपर पंजाब हुकूमत करती रहती है, वो करेगी। और ये बेगैरतों का टोला है, वहाँ कोई भी गैरतमंद आदमी नहीं है। अगर एक भी गैरतमंद होता तो ये ख़ुद बाहर निकलते। और ये बहावलपुर की यूनिवर्सिटी है या जो कुछ भी है, इस नाम रखा इस्लामी, और भाई इसको इस्लामी ये नाम मिटाओ, ये चकला यूनिवर्सिटी इसका नाम रखो। जब किसी की हमारी जो बेटियां हैं यूनिवर्सिटी में इधर जाती हैं, कोई ऊपर देखे फिर देखते हम उनके साथ क्या करते हैं, फिर वो याद रखेंगे। और फिर जनाब एक और हमारा हाँ जो है कि इदारा बहुत ज़बरदस्त है, वो बेहतरीन इदारा है, उसका बहुत काम है, बहुत काम करते हैं। और वो है हमारी जी नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली, सनेट है, सदर का ओहदा है और गवर्नरों का ओहदा है। आधा बजट ये लोग खाते हैं, आधा बजट ये लोग खाते हैं। और इसको वहाँ जो पार्लियामेंट में जो लाजेस है, 8 आने का चाय है अभी भी, ये वो 47 से पहले की जो रेट है वहाँ वो खाने के चलते हैं। शराबों, दिन रात शराब, लोग जो है वो खुले वहाँ मिलते हैं। और ये हमारे किस्मत के फैसले करेंगे, ये हमारे लिए कानून बनाएंगे। इसके जब हम छोटे थे, उनके दादे थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, हमारे साथ साथ चलते हैं। फिर उनके वालिद आ गए, अभी अपने बेटों के लिए सोचते हैं, इन कौम के लिए सोचते हैं। लोग वो दुनिया जहान की गालियाँ देते हैं। आप किसी सोशल मीडिया को खोलो और वो बड़े मौलवी साहब उतना बेगैरत बनो, वो गालियों से मोटा हो जा रहा है। बेगैरत आदमी को गाली दो वो मोटा होता जाता है। वो
موٹا ہوتا ہے، ایک دن گالی دے دے کہ وہ پٹ جائے گا۔ اور خدا کے بندے وہ اپنے لیے مراعات پہ مراعات بڑھاتے ہیں۔ وہ سینیٹ کا چیئرمین کے لیے جی یہ 12 آدمی تو کم ہے جناب، ان کے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے گھر میں 1200 آدمی کام کرے تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ ان کے لیے کم ہے۔ یہ گورنر ہاؤس میں بڑے بڑے جو ہے 3,000 4,000 ان میں کام لوگ کرتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ ابھی بجٹ پاس ہو گیا تو اسمبلی کے لوگوں کے لیے جی جناب 3 مہینے کے مفت تنخواہ اور اس کے لیے مراعات، اور کیا کچھ نہیں۔ انہوں نے کیا بجٹ میں انہوں نے کون سا تیر مارا؟ پرانا بجٹ نکالو، اس کو تاریخ بدل تو وہی بجٹ ہے، سارے جھوٹ کی باتیں ہیں، سچ والی باتیں تو ہے نہیں۔ اور پھر جناب ہمارا جو وزیر خزانہ ہے نہیں، وزیر ہے، جہاد میں بٹھا کے آئے، یہ جادو کرے گا اور ہمیں مالدار بنائے گا۔ اور پھر وہ 7 کروڑ روپے جو اس کے پرانے رہتے تھے، نہ نوکری کی ہے نہ کام کیا ہے، اور جناب وہ اپنے لیے وہ نکالے۔ اور میں نے دنیا جہان کے بغیرت لوگ دیکھے ہیں، مگر جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان سے بغیرت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے ایک سیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ خاندانی کاروبار ہے، یہ بغیرتوں کا ٹولہ ہے۔ یہ سینیٹ میں جو بیٹھے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ بغیرتوں کا ٹولہ ہے۔ یہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اور یہ نیو یارک گئے ہیں فیملیز کے ساتھ سرکاری خرچوں پہ، وہاں 7 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، اور ہمارے غریبوں کے پیسوں پہ وہ عیاشی کرتے ہیں۔ وہ لوگ آگے ہنستے ہیں جس کے پاس یہ خیرات مانگنے جاتے ہیں، رہتے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہیں، وہاں عیاشی کرتے ہیں اور ان سے خیرات مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کتنے بغیرت لوگ ہیں۔ قوم وہاں لوگ پیچھے سے مر رہے ہیں اور یہ یہاں عیاشی کر رہے ہیں۔ قوم عاد جو تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، تو ان کو کیا ہوا کہ ان پہ قحط آیا، تو ان نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 آدمی کو بیچتے ہیں۔ وہ مکہ شریف ہمیشہ سے اس کی عزت رہی، وہاں جا کے یا اللہ سے دعا کریں گے، تو بس وہاں سے آ کے اللہ سے دعا کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ بارشیں کریں گے وہاں، کیونکہ نہروں کا کوئی ترتیب نہیں، ابھی تک سعودیہ میں نہر کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو پانی کا بہت مشکل تھا۔ تو وہ جناب ان نے 4-5 آدمی کو منتخب کر کے یہاں لے آئے مکہ شریف۔ کفر کا وقت تھا، بہت پرانی بات ہے۔ یہاں وہ کنجروں منجروں کے اور ڈانسوں مانسوں میں لگ گئے، بالکل عیاشی، ان کو پہلی دفعہ عیاشی ملی۔ ان کے سردار تھے، سرکاری خرچ پہ گئے تھے، جس طرح ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ عیاشیوں میں کلبوں میں لے گئے، جہاں اس وقت جو عیاشی تھی، کنجروں کی عیاشی تھی، اور وہ نچاتے تھے اپنے جو اس کے گھروں میں ہوتے تھے، وہ پیسوں سے خریدے ہوتے تھے، خرید غلام اور جو کنیزیں ہوتی تھیں، اور یہ بڑے تماشا دیکھتے کہ جب خوب ان کا دل بھر گیا، تو پھر ان کو سوچا وہ ہم تو اس لیے آئے تھے۔ اور جب وہ وقت گزر گیا اور لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ ایسے ایک دن یہ ہوگا جب پاکستان ہوگا، جب ہم ہوں گے، تو پھر یہ اسمبلی میں ہوں گی۔ سب سے پہلے اگر کوئی نر آدمی آئے، اللہ کرے کوئی نر پٹھان لے کے آئے، اور جتنے یہ اسمبلی میں جہاں بھی بیٹھے ہیں ایک تحقیق کرے، کوئی بھی آدمی ان پہ رہنے نہ دیا جائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ناصور یہ ہیں۔ اور یہ چند جو ہے یہ خاندان ہے، زرداری خاندان، دنیا جہان کا مال، بے نظیر کا مال، اپنے والد کا مال، یہ سارا، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ ادرس نواز شریف نے اتنا محل بنایا کہ وہ محل کہاں دنیا میں کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہے، وہ جو ہے ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بڑے قابل لوگ اولاد اس کو اللہ نے دی ہیں کہ وہ جناب ابھی نابالغ تھے، وہ ارب پتی بن گئے تھے، اور ہم جو ہے بوڑھے ہو گئے، ارب پتی نہیں کہ کک پتی بنے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو ہمارے صوبے کا جو ہے ماشاءاللہ بڑے مولوی صاحب ہے، والد اس کا مولوی صاحب، ابھی وہ بیٹے کے لیے لگا رہا ہے۔ وہ بھائی خدا کے بندے، آپ کو اللہ رزق دے گا، مسجد میں بیٹھو، اللہ کرو، یہ ساری چیزیں چھوڑو۔ ایک دن سب جو ہے یہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، پھر وہ جو تمہارے کارنامے ہیں وہ تمہارے قبر سے لوگ گزریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ وہ آدمی تھا، یہ وہ ڈیزل تھا، یہ وہ چور تھا، یہ جو ہے مہا چور تھا۔ اور پھر آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اللہ پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، پھر وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور خدا کے بندے، انسان کے لیے ایک چارپائی ہے، ایک اس پہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اتنا ہے کہ وہ کھانا پینا 3 وقت کا اس کو اللہ دیتا ہے۔ وہ یہ مصیبتوں میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتا ہے؟
اب لوگوں کے لیے پریشان نہ ہو، بچوں کے لیے جب اللہ نے آپ کو دیا تو تمہارے بچوں کو بھی دے گا، مگر تم اس پہ صبر نہیں کرتے کہ تم وزیر ہو اور تم جناب وزیر اعظم ہو اور ممبر ہو تاکہ تمہاری بیٹی بھی اس طرح رہے، اور کسی طرح شارٹ کٹ ہو۔ بے شک باجوڑ میں طالب علم مرے، بچے مرے، مدرسے کے بچے مرے، اور تم لوگوں نے وہ روتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے بیچتے تھے اور مدرسے والے ان کو سیاسی جرگہ جلسوں میں بیچتے۔ اوکے، سب نے کہا، توبہ کیا کہ جو سیاسی آدمی کا مدرسہ ہوگا اس میں اپنے بچے کو نہ بھیجے۔ جب اپنے بچے کو بیچتے ہو اس کو پیچھے دیکھا کرو وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنے تجربے سے، جب مولوی عالم بنتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سا عالم 8 سال میں عالم بناتے ہیں۔ 8 سال کیا ہے؟ 8 سال میں تو جناب اسکول کا بچہ جو ہے وہ چھٹی جماعت پاس کرتا ہے، یہ تو ان کے کرائٹیریا ہے۔ پھر اس کو عالم بناتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ اتنا پارسا سمجھتا ہے کہ کہتے ہیں میں تو بس مجھے سرٹیفکیٹ ملا جنت کا، باقی لوگ جو ہے وہ اپنے لیے محنت کرے، باقی لوگ باڑ میں جائے، باڑ کہتے ہیں سیلاب کو، باڑ میں جائے۔ تو بھائی اسی طرح پھر جو ہے وہ سیاسی بن جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی تجربہ کرو، میں آپ کے تجربے کی بات بتاتا ہوں، آپ کو کسی مدرسے کا طالب علم سامنے آئے وہ کبھی آپ کو سلام نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو یہ توہین سمجھتا ہے کہ ہمارے جیسے فضول لوگوں کو سلام تو کرے، اور پھر آگے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انکل کیا لے، انکل ٹھیک ہو، اور پھر انکل ملکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف ان کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ جو مرضی ان سے کرواؤ، اور وہ ہے ان کا اپنا استاد، خواہ ان کے ساتھ وہ دوسرا کام کرے۔ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا تھا اور سب کو معلوم ہے، اور اس کا یہ حلا گلا رہا، ابھی وہ خاموش ہو گیا۔ یہ آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ لوگ کہیں گے یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے۔ یہ جب ہمارے جو ہے لواطت کے گڑھ ہیں، دہشت گردوں کی یہ ہیچری ہے۔ بس بھائی یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں بس میں یہی دیکھتا ہوں، میں نے یہی دیکھا۔ خود اس دین پڑھو، ترجمے کتابیں پڑھی ہیں، اتنا دین سیکھو، جو 24 گھنٹے جو ہمارا وقت گزرتا ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ معاشرے کے لیے سود مند آدمی بنو۔ یہ جتنے مدرسوں سے لوگ نکلتے ہیں، یہ کتنی مسجدیں ہوں گی، یہ فرقہ پڑھاتے ہیں اور فرقے والی مسجد بنیں گے، اور پھر فرقے واری میں اور سیاست میں گھسیں گے، یہ کسی کام کے نہیں، معاشرے کے لیے ان کا ایک پیسہ بھی فائدہ نہیں، مگر معاشرہ ان کو پالتے ہیں۔ معاشرہ مختلف چندوں سے ان کو پالتے ہیں۔ بھائی یہ میں نے جو بات کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کرتے ہیں، جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے۔ مگر یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ایسے مدرسے میں نہ بھیجے جس کا پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہو، جس کو سیاست کے لیے وہ استعمال کرے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو پھر جناب بے شک بھیجے، بے شک دین سیکھے، علم سیکھے، مگر ایک بات یہ بھی ہو کہ وہ دین اور علم اس لیے نہیں سیکھے کہ کل اس سے کمائے گا، نہیں، اپنے آخرت کے لیے اگر سیکھنا ہے تو سیکھے، ورنہ بالکل نہ سیکھے، اس سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ معاشرے بھی بوجھ بنے گا، پھر وہ والدین بھی بوجھ بنے گا، لوگوں کے جو وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے پھر وہ لوگ جو ہے لوگوں کا سامنے ہاتھ بڑھائیں گے۔ ایک دن میں ایسا بیٹھا تھا، ساتھی بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا میں ہر عالم سے میں اچھا ہوں۔ وہ سارے لوگوں کے جو ہے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور وہ کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا میں بھی ثابت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حدیث شریف ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا میں پیسے دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مولوی پیسے لیتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، میں پیسے دیتا ہوں تو مولوی مدرسہ چلاتا ہے، مولوی پیسے لیتا ہے تو مدرسہ چلاتے، کون بہتر ہوا؟ سب نے کہا تم بالکل صحیح ہو۔ بس بھائی تھوڑا سا سوچو، یہ دین بھی ہمارا ہے، قبر میں ہم اکیلے جائیں گے، محشر میں ہم اکیلے کھڑے ہوں گے، اور اس سب سے پوچھا جائے گا، اور پھر وہاں کوئی جواب نہ ہوگا۔ پھر یہ زبان جتنی ہماری تیز ہے اتنا تیز وہ نہیں چلے گا، ہر بدن کا ہر عضو اپنا ہی جواب دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔